देखो, जुमा का मुबारक दिन है। अभी आपने कायदे के अंदर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात पढ़ी। आपने क्या कहा? अत्तहियात पढ़ के अल्लाह को क्या कहा? अल्लाह को आपने ये कहा कि मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत और मेरी ज़बानी इबादत। ज़बानी इबादत जैसे हम ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं। माली इबादत ज़कात हैं, खैर व खैरात हैं। बदनी इबादत में नमाज पढ़ते हैं। ये सब अल्लाह तेरे लिए हैं, हमने इकरार किया, और बेशक अल्लाह ही के लिए हैं। और हमने ये इकरार करके अल्लाह तबारक व तआला को अपना बनाना चाहा कि हमारा बन जाए। जब अल्लाह अपना बन गया, अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत का मालिक बनाएगा। आपने एक नाम सुना है सुल्तान महमूद गजनवी का। बहुत होशियार बादशाह था, सादगी वाला, बहुत सादगी वाला। अल्लाह ने तौहीद कूट कूट कर भरी थी और अल्लाह पर भरोसा कामिल था। गरीबों की, फकीरों की, यतीमों की, बेवाओं की बहुत देखरेख करता था। उसका एक गुलाम था जिसका नाम था एयाज। एयाज बहुत होशियार था। उसके अंदर कूट कूट कर सलाहियत भरी हुई थी। वो फौरन मौका भी पहचान लेता था, आदमी को भी पहचान लेता था और टाइम को भी पहचान लेता था। जिस आदमी के अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई तो कभी नहीं पछताएगा। मौका शनास, महल शनास और वक्त शनास। अल्लाह ने ये उसमें बड़ी सलाहियत दी थी। तो महमूद गजनवी ने उसको अपना करीब किया। जब करीब किया तो वजीरों के अंदर अदेखाई शुरू हो गई, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस के अंदर ये होता है। और यहां तक कि एक दूसरे को मरवा देते हैं ये लोग, और एक दूसरे को गुम करवा देते हैं। जब सुल्तान महमूद गजनवी के नजदीक एयास की कद्र और मंजिलत बढ़ गई तो जितने वजीर थे उस पर अदेखाई करने लगे, हसद करने लगे, जलेसी करने लगे। महमूद गजनवी ने सोचा कि इन लोगों को इसकी सलाहियत बतानी पड़ेगी। इसकी सलाहियत का इकरार यही लोग करेंगे। एक बार तमाम वजीरों को बुलाया, बुला करके कहा कि देखो, मैं तुम्हारी शाही दावत करना चाहता हूं। तमाम वजीरों को हाजिरी देनी है। सब वजीर उस दिन तैयार हो गए, एक से एक कपड़े पहने, एक से एक सवारियां ली। किसी ने घोड़े की सवारी, किसी ने हाथी की और किसी ने ऊंट की सवारी। सवारियों के ऊपर बैठ करके महल में आए, दरबार में आए। सबको कुर्सियों पर बिठा दिया। एयाज भी बैठा हुआ है और दूसरे वजीर भी बैठे हुए हैं। सुल्तान महमूद ने कहा, देखो, दावत तो तुम खा लोगे, पी लोगे, इससे ज्यादा दावत की कोई अहमियत नहीं। पर मैं आज मेरे शाही खजानों को खोल देता हूं, दरवाजों को खोल देता हूं। अब शाही खजानों में तुम्हें मालूम है कि हीरे, जवाहिरात, मोती, दिरहम, दीनार, सोना, चांदी, तरह तरह के खजाने हैं। जिसको जो लेना हो वो ले ले अपनी मर्जी से। एयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, हम ले तो लें, लेकिन कब्जा करने के बाद ये चीज हमारी या सरकार की? सल्तनत की रहेगी, सुल्तान की रहेगी, या जिसने जो कब्जे में लिया उसके हो जाएगी? एयाज का ये पहला सवाल था। बादशाह सलामत उसको देखते ही रह गए, सुल्तान महमूद गजनवी। एयाज ने जब यह सवाल किया तो महमूद गजनवी ने कहा, जो भी अपने हाथ में ले लेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। बस इतना कहना था और वजीर खजाने खाने के अंदर घुस करके जो लूट चलाने लगे
جیسے آج کے پولیٹیشن چلاتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے بھی لوٹ شروع کر دی. ایاز کھڑا رہا. ایاز نے ایک درہم نہیں لیا, ایک دینار نہیں, کچھ بھی نہیں لیا. ایاز اطمینان سے کھڑا تھا. جب یہ سارے وزیر خزانوں کو لے کر کے باہر آئے تو ایاز کو کیا کہہ رہے تھے, یہ بدھو, یہ بیوقوف شاہی اعلان کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ شاہی اعلان کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کا اعلان کیا ہوتا ہے. اتنا جاہل جٹ ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا. الٹا اس کو زیادہ بیوقوف بنانا چاہ رہے تھے محمود غزنوی کے سامنے کہ یہ بہت بڑا بیوقوف ہیں, آپ کے حکم کو ٹال گیا. سلطان محمود غزنوی جب دیکھنے لگے کہ سب نے ہیروں پر قبضہ کیا ہے, قیمتی موتیوں پر قبضہ کر لیا ہے, اب آپ نے ایاز کو کہا کہ ایاز یہ لوگ تجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں, تو بیوقوف ہیں, تجھے بھی اندر جانا چاہیے تھا اور تو اچھی طرح واقف تھا کہ کون سا قیمتی خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے, تجھ کو تو زیادہ معلوم تھا, تو قبضہ کر لیتا تو سب سے زیادہ مالدار ہو جاتا. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت, دوسری مرتبہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس وزیر نے جس خزانے پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز کس کی؟ محمود نے کہا وہ اس کی جس نے ہاتھ رکھا. ایاز آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرے. ایاز نے جب بادشاہ پر قبضہ کیا تو وزیر دیکھنے لگے کہ یہ تو پورے بادشاہ کو ہی کور میں کر رہا ہے. محمود غزنوی نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, میرے کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا بادشاہ سلامت میں نے اس لیے رکھا کہ جس کے آپ ہو گئے خزانہ پورا اس کا ہے, آپ جس کے ہو گئے سلطنت اس کی ہیں, اب میرے اشاروں پر سلطنت چلے گی اور میں صلاحکار کی حیثیت سے رہوں گا. میں جس طرح آپ کو موڑوں گا اس طرح مڑ جاؤں گے. تو بڑی دولت تو یہ ہے کہ آپ میرے کنٹرول میں آ جائے, تو میں نے آپ پر قبضہ کر لیا. سب کے چہرے اتر گئے, سب کے چہرے اتر گئے کہ یہ ظاہر میں ہم کو بدھو لگ رہا تھا لیکن پورے محمود غزنوی کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا. اس طرح ہم اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے, اللہ کو صرف اپنا بنانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں. التحیات ہیں, التحیات, اس نے یہی بات کہی. التحیات میں آپ نے یہی پڑھا ہے. ہمارے نبی جب معراج آپ کو نصیب ہوئی, اللہ تعالیٰ نے دربار میں کیا فرمایا کہ میرے حبیب اتنے بڑے دربار میں تو آیا ہے, کوئی تحفہ لے کر آیا ہے. اب اللہ کو کون سا تحفہ چاہیے؟ لیکن اللہ نے فرمایا اتنی دور سے تو آیا پرتھوی پر سے, اور تجھ کو براق کے اوپر اٹھایا گیا جو خربہ خرب سال کی مسافت ہیں, خربہ خرب سال, 1 کروڑ 2 کروڑ کی بات نہیں ہے. سپر کمپیوٹر کے کیلکولیشن کے اندر نہیں آ سکتا کہ پرتھوی سے پہلا آسمان کتنا دور ہے. کیلکولیشن سے باہر یہ چیز جائے گی. پھر دوسرا, پھر تیسرا. ایک چھوٹا سا بلیک ہول ناسا نے تلاش کیا, چھوٹا سا بلیک ہول. انہوں نے کہا کہ ہماری پرتھوی سے 5 کروڑ 40 لاکھ کلومیٹر کی اونچائی پر یہ بلیک ہول ہیں. 5 کروڑ 40 لاکھ سال, کلومیٹر نہیں, 5 کروڑ 40 لاکھ سال کی مسافت پر ہیں یہ بلیک ہول. اور کتنی سپیڈ سے چلے؟ الیکٹرک سپیڈ. دنیا کے اندر سب سے تیز اگر کسی کی سپیڈ ہے تو وہ الیکٹرک کی. 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتا ہے بجلی. 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے ہمارا یہ چاند ہے 3,30,000. یہاں سے کوئی سوئچ آن کرے گا تو 1 سیکنڈ کے اندر بلب وہاں شروع ہو جائے گا چاند کے اوپر. کتنی ہائر سپیڈ ہے الیکٹرک کی.
اس سے بڑھ کر کے دنیا کی سپیڈ نہیں ہے، اتنی ہائی سپیڈ چیز ہے۔ تو ناسا نے اندازہ لگایا کہ سب سے نزدیک جو بلیک ہول ہیں، بہت بڑا سوراخ ہے، بلیک ہول کا مطلب آسمان کا سوراخ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کو تو یہ ڈاؤٹ یہی ہے کہ ہمارا نبی بلیک ہول سے گزر کر کے گیا، جہاں سے بھی گیا ہو تم تھکتے رہو، ہمارا نبی اوپر تک گیا ہے۔ تو انہوں نے انداز لگایا کہ اتنی نزدیک کھڑکی آسمان کی، پہلی کھڑکی جو 5,40,00,000 سال کے فاصلے پر ہیں، تو ہمارا نبی اوپر گیا تو اللہ نے فرمایا کوئی تحفہ لے کر آیا؟ کہا کہ ہاں لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ کون سا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ پیش کیا اللہ کو۔ جب اللہ کو یہ تحفہ پیش کیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا راضی ہو کر؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی تجھ پر سلامتی اور تجھ پر رحمت۔ جواب میں، تحفے کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہمارا نبی اس موقع پر بھی ہم کو نہیں بھولا۔ اللہ نے تو صرف تحفے کا جواب اتنا دیا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی تجھ پر، رحمت تجھ پر اور میری برکتیں تجھ پر۔ بس اللہ کا جواب پورا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کو معراج کے موقع پر اللہ کے دربار میں حاضر رکھا اور ہمیں یاد رکھا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پر تو صحیح لیکن میری امت کے نیک بندوں کے اوپر بھی، میری امت کے نمازی بندوں کے اوپر بھی، میری امت کے پرہیزگار بندوں کے اوپر بھی یا اللہ تیری رحمت ہو، تیری سلامتی اور تیری برکت ہو۔ جبرائیل یہ دیکھ رہے تھے دو بڑی ہستیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو جواب دینا، جبرائیل دیکھ رہے تھے کہ تحفے میں التحیات للہ کہاں، جواب میں السلام علیک ایھا النبی کہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو یاد رکھ کے السلام علینا کہاں۔ جبرائیل نہ رہ سکے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کر کے التحیات کو پورا کر دیا۔ تین مہان ہستیوں نے جو بولا وہ التحیات آپ نے پڑھا ہے قاعدے کے اندر۔ جیسے محمود غزنوی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ آپ میرے تو سب میرا، تو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو گیا تو سب اس کا ہو گیا۔ جب سب اس کا ہو گیا اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ عزت نصیب کرے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ بہترین عزتوں سے نوازے گا۔ لقمان حکیم کالا آدمی، بڑے بڑے ہونٹ، آپ نے ویسٹ انڈیز نسل کو دیکھا ہوگا اور ایتھوپیا کی نسل کو آپ نے دیکھا ہوگا، بال بھی کیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بال بڑھتے نہیں، اور کیسے بال ہوتے ہیں؟ تار جیسے ہوتے ہیں۔ تار کیسا ہوتا ہے؟ ایسے بال چھوٹے، ہونٹ بڑے بڑے، ایک دم سیاہ، ایک دم کالے آدمی۔ لقمان کو ایک آدمی نے کیا کہا؟ لقمان کیا تم وہی نہیں ہو جو چلچلاتی دھوپ کے اندر جنگل کے اندر بکریوں کو چراتے تھے؟ لقمان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے بے شک میں وہی غلام ہوں۔ اس نے تو غلام نہیں کہا کہ تم وہی غلام ہو، اس نے کہا کہ تم وہی ہو کہ دھوپ کے اندر بکریوں کو چراتے تھے۔ لقمان نے کہا بے شک میں وہی غلام ہوں کہ جو صبح سے لے کر کے شام تک بکریوں کو چراتا تھا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ تم کو اتنی عزت کیوں مل گئی؟ اتنی عزت مخلوق میں اور لوگوں میں اتنا مرتبہ تمہارا کیسے بلند ہو گیا؟ لقمان نے کہا جانے دو، مت پوچھو۔ کہا نہیں، اگر آپ کہوں گے تو ہم آپ کے نقش قدم چلیں گے اور ہم آپ کی پیروی کریں گے تاکہ ہم بھی اللہ کے یہاں، لوگوں کے یہاں مقبول ہو جائے۔
लुकमान ने कहा सबसे पहले میں نے جھوٹ بولنا اپنی زندگی سے چھوڑ دیا. میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. جیسی گھڑی ہو، جیسا وقت ہو، جیسا موقع ہو، چاہے مجھے ہلاکت اور خطرہ ہو مرنے کا، موت کا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں. کہاں بس یہی؟ کہاں نہیں. دوسری بات، میں فضول کاموں اور فضول باتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. جیسے ہماری نسل ضائع کر رہی ہیں موبائل کے اندر 5-5 گھنٹے، 4-4 گھنٹے. کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا مرد، کیا عورتیں، پتہ نہیں وہ اندر کیا دیکھتے رہتے ہیں. اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. کتنے تو ذہنی اعتبار سے کمزور ہو گئی، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں کے روٹ سیلز کمزور پڑ گئے. اسکرین کو دیکھتے دیکھتے آنکھ کے روٹ سیلز کمزور پڑ گئے، ان کو نمبر آ گئے. کتنے ایسے ہیں جو الگ الگ گیمز کو کھیلتے کھیلتے پاگل بن گئے، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے آتم ہتیایں کر لی. کس موڑ پر جا رہی ہے نسل، اور کس رخ کے اوپر جا رہی ہے نسل. تو آپ نے فرمایا میں کبھی بھی اپنے وقت کو فضول کاموں اور فضول باتوں کے اندر میں ضائع نہیں کرتا. ہمیشہ میں اپنے کام کو کام سمجھتا ہوں جو بہتر ہو، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو. اور میں ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ بڑے لوگوں کی قدردانی کرتا ہوں. ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے درمیان مجھے عزت عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کاروبار ہو رہے ہیں، لوگ مزدوری کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کے رزق حلال کے لیے اپنے گھر سے چلا جائے اور اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دھندے کو بھی عبادت کر دیتا ہے، اور عبادت جتنا ثواب دیتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس آئے مسجد نبوی میں. آپ کے ہاتھ پر گہرا نشان لگا ہوا تھا، چوٹ آئی تھی. کتنے بیچارے کاریگر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر چوٹ آتی ہیں. اتنا ٹف ان کا کام ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو چوٹیں آتی رہتی ہیں. بعض ایسے کاریگر ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ ہر وقت تک کالے ہی کالے رہتے ہیں. بیچارے لاکھ دھوئے لیکن ان کے ہاتھ سے دھبے جاتے ہی نہیں ہیں. اتنی کالی محنت اور اتنی کالی کمائی. ہمارے نبی نے سعد بن معاذ کے گہرے زخم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا سعد یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی لکڑیوں کو کاٹتا ہوں، لکڑی کاٹ کر کے میں بیچ دیتا ہوں، اور کبھی کلاڑی کو پکڑتا ہوں تو میرے ہاتھ کے اوپر گہرا زخم آ جاتا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اچانک ایک پھٹکا مارا لکڑی کے اوپر، وہ اچھل کر کے میرے ہاتھ پر لگ گیا اور مجھے گہرا نشان آیا. آپ نے سعد بن معاذ کے ہاتھ کو پکڑا اور جہاں لگا ہوا تھا، جہاں سے خون بہ رہا تھا، جس سے ہم گن محسوس کرتے ہیں، آپ نے بوسہ دیا. سعد بن معاذ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کیا فرمایا؟ حرام ہے جہنم کی آگ ان ہاتھوں کے اوپر کہ جو ہاتھ حلال کمائی کے خاطر چلتے ہو اور حلال کمائی کے خاطر ان کے ہاتھ پر چوٹ لگتی ہو. میرا رب ایسے ہاتھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. کتنی بڑی بات فرمائی. حالانکہ ہم اپنی غرض کے لیے کمانے گئے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو عبادت بنا کر کہا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اب میرے بھائیو، تھوڑی بھی اگر اس میں حرمت آ گئی، شعبے والی روزی آ گئی، تو میرے بھائیو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات سیدھے معصوم بچوں پر ہوتے ہیں اور قومیں بزدل بن جاتی ہیں. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ قوموں کے بزدل ہونے میں سب سے بڑا دخل حرام کمائیوں کا ہے.
जिस कौम के अंदर हराम कमाई आएगी वो कौम बुज़दिल बनेगी, और वो कौम हर मोड़ पर अपने आप को खतरे में महसूस करेगी। जिस कौम के अंदर हराम कमाई आ जाए उनकी नौजवान नस्ल जाए और बर्बाद हो जाएगी। जिस कौम के अंदर हराम कमाई आ जाए उस कौम के अंदर दूसरे गुनाह कबीरा भी आते जाएंगे, यहां तक कि लोग अल्लाह के अहकाम को खुल्लम खुल्ला ठुकराएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे यहाँ बेचारे कितने कारीगरों को देखते हैं तो हमें दया आती है। नीचे सो जाते हैं गाड़ी के नीचे, ऊपर इंजन है और नीचे सो करके काम करते हैं, और सुबह से लेकर के शाम तक। अभी तो कुछ ठंडक है, लेकिन सख्त गर्मियों के अंदर मैंने छोटे छोटे लड़कों को भी देखा कि वो बेचारे ऐसे अंदर घुस करके काम करते हैं, पूरे के पूरे पसीने के अंदर तरबतर होते हैं और काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर यही हलाल कमाई कौमों के अंदर रही कम से कम, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत को चमकाएगा। आपको आखिरी एक बात बता करके मैं अपनी बात को पूरी करूं। अफगानिस्तान के अंदर एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था अमीर दोस्त मोहम्मद खान। तारीख पढ़ो। नस्लें इसलिए भी ज़ाय होती हैं कि हमारे आबा व अजदाद की तारीख से नाआशना हो जाती हैं। जो कौम अपने बाप और दादों और अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाती हैं, उस कौम को मिटाना आसान होता है, उस कौम की नस्लों को बर्बाद करना आसान होता है। इसलिए तारीख पढ़नी चाहिए। तारीख से जज्बात पैदा होते हैं और तारीख से हौसले बुलंद होते हैं। इनके बारे में आता है कि अफगानिस्तान के ऊपर किसी नॉन मुस्लिम बादशाह ने हमला कर दिया। अब इसने अपने बेटे को, सुल्तान अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने अपने बड़े बेटे को लश्कर लेके रवाना किया सरहद के ऊपर। ये सरहद पर गया। 1 महीने तक उनकी लड़ाई होती रही, लेकिन बाप को यह खबर मिली कि आपका बेटा लश्कर को छोड़ के भाग गया और आपके बेटे का लश्कर हार भी गया। जब ये बात उसके बाप ने सुनी, मोहम्मद खान ने सुनी, वो 24 घंटे गमज़दा रहता, न खाता न पीता, बीवी के साथ बात भी नहीं करता था। एक बार उसकी बीवी ने सोचा कि कोई गहरा सदमा लग रहा है। बाज औरतें होती हैं, बाज औरतें बहुत होशियार होती हैं और बाज ऐसी होती हैं कि उल्टा बेचारा थक करके आराम करने के लिए, सुकून के लिए शौहर घर जाएगा, उसका चेहरा देखकर ही बेचारा बीमार हो जाएगा। ज्यादातर ऐसी होती है, होशियार बहुत कम होती हैं कि जो एक एक पल और एक एक हरकत की खबर रखे अपने शौहर की और हर तरीके का सुकून उसको देने की फिक्र करें। ये वही औरतें होती हैं कि जिनके अंदर कुछ तालीम होती है, अक्लमंदी होती है। जब मोहम्मद खान सुल्तान की बीवी ने देखा कि मेरे शौहर के ऊपर सदमा है, आहिस्ता आहिस्ता बातों से बात निकाली। कहा कि देख, मैं तुझे कोई टेंशन देना नहीं चाहता था, तेरा बेटा, अपनी बीवी को कह रहा है, मेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा, कि मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ इतनी बड़ी आर्मी लेकर के मैंने बॉर्डर के ऊपर भेजा और वहां वो दुश्मन की फौज के मुकाबले में हार गया। वो तो अलग बात है कि हार जीत होती है, लेकिन वो बुज़दिल भाग भी गया। बीवी के ऊपर इन अल्फाज का कोई असर नहीं पड़ा, रत्ती बराबर। उल्टा बीवी ने क्या कहा, ये सारी खबर आपको जो पहुंची बिल्कुल झूठ ही झूठ है। उसने क्या कहा, मोहम्मद खान ने, हुकूमत के कासिदों ने कहा वो झूठे। फिर क्या कहा, सरकारी खबर है। कहा सरकार तो पूरी झूठी होती है, सरकार की खबरें भी झूठी होती हैं। कहा कि मैं तेरा शौहर सुल्तान कह रहा हूं। कहा आप झूठे नहीं, पर आप तक खबर लाने वाले सब झूठे। मेरा बेटा नहीं भागा, मेरा बेटा सरहद पर है और मेरा बेटा कामयाब है और दुश्मन के लश्कर को शिकस्त देकर के वो वापस लौट रहा है।
ایک بیوی کے ایسے حوصلے والے الفاظ اور اتنی کانفیڈنس بھری بات، تو وہ دنگ رہ گیا کہ یہ خالی مجھے خوش کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے تو نہیں کہہ رہی، کہا کہ آپ ہی کو کہہ رہی ہوں، آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر خبر ملے گی کہ بات یہ تھی اور آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ اس نے رات کے وقت اپنی بیوی کو پوچھا کہ دیکھ، جب تو نے اتنا سارا کہہ دیا تو اب میں یہ بھی تو پوچھوں کہ میری ساری خبریں جھوٹی تو تجھے کس نے خبر دی؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب کے وعدوں نے۔ کہا اللہ کے حبیب کے وعدوں نے؟ مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کہا دیکھو، یہ بیٹا جب میرے پیٹ میں حمل میں تھا، ایک تو میں نے آج تک تمہاری جو سیلری اور تنخواہ ہیں جو سرکاری خزانے سے آپ کو ملتی ہیں، آپ تنخواہ تو مجھے دے دیتے ہو اور آپ مجھے خرچہ دے دیتے ہو، میں نے 1 روپیہ بھی آج تک آپ کو، میں آج خبر دے رہی ہوں، میں نے 1 روپیہ گھر کے اندر استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ سرکاری خزانوں سے آنے والے پیسے لا اعتبار ہوتے ہیں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا تو تیری روزی روٹی کیسے چلتی رہی؟ کہا کہ آپ کو معلوم تو ہے کہ میں بونتی ہوں، وناٹ کام کرتی ہوں، میں ٹوپیاں بناتی ہوں، میں دوپٹے بناتی ہوں۔ اب یہ سلطان یہ سمجھتا تھا کہ اس کی جو نوکرانیاں ہیں وہ کام کرتی ہیں، حالانکہ یہ خود کرتی تھی اور اس کے وہاں جو بھی بیچاری غریب عورتیں کام کرنے کے لیے آتی تھی وہ بھی کرتی۔ میں نے 1 بھی روپیہ آج تک جب سے آپ سے نکاح ہوا میں نے آپ کا سرکاری روپیہ نہیں کھایا، میں ہمیشہ مشتبہ اور حرام مال سے بڑی پرہیز کرتی رہی۔ تو بھلا جس لڑکے کو میں نے کبھی بڑا ہوا وہاں تک حرام اور مشتبہ لقمہ نہیں کھلایا، پیٹ کے اندر رہا، میں نے کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، اور میں نے کبھی بھی کسی پرائے مرد کو نہیں دیکھا، اور جب کبھی بھی میں نے اس لڑکے کو دودھ پلایا تو میں نے وضو کر کے پلایا۔ وہ اولاد کس طریقے سے بزدل بن سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرا لڑکا بزدل۔ آپ اس خبر کی تحقیق کرو، آپ کو خبر غلط دی جا رہی ہیں آپ کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے۔ سلطان کے دل پر چوٹ لگی کہ نہیں، جب بات یہی ہے تو اللہ کے حبیب کے وعدوں پر اس عورت کو پورا بھروسہ ہے۔ اس نے تحقیق شروع کی، تحقیق کرتے کرتے خبر پہنچی کہ دشمن کی فوجوں نے ہی بھاگتے بھاگتے عام خبر پہنچا دیتی، جیسے ہمارے نبی غزوات کے اندر، آپ پڑھو، غزوات کے اندر بھی غلط خبریں منافقین پھیلاتے تھے حوصلوں کو توڑنے کے لیے، تو وہ تو دشمن ہی نے حوصلوں کو توڑنے کے لیے غلط خبر پھیلائی تھی، باقی اس کا لڑکا آن بان شان کے ساتھ دشمن کو بھگا کر کے اور گئے ہوئے علاقوں کو فتح کر کے کابل آیا، تو کابل کی ہزارہ قوم نے اور پشتو قوم نے اس کا استقبال کیا، اور عورتوں نے کہا، ہزارہ قوم کی عورتوں نے، کہ اگر لڑکے ہو تو محمد خان اور امیر دوست جیسے لڑکے ہو کہ جس نے آج ہمارے افغانستان کا سر بلند کر دیا۔ یہ حلال پیسوں کے نتیجے ہیں، حلال آمدنی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمائیوں کو قبول فرمائے۔